الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ احباب کے سامنے 8 نمبر پارہ کی سورۃ الاعراف میں سے 10 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا فی الارض، زمین پر. ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں رہائش دی، تمہیں گھر دیا، تمہیں کاروبار کرنے کے لیے جگہ فراہم کی. فی الارض، اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے کی. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ میرا باپ چھوڑ کے گیا تھا، یہ میرے لیے میرا دادا چھوڑ کے گیا تھا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ میں نے خود اپنی محنت سے بنائی ہے. اللہ کریم نے ان ساری باتوں کی نفی فرماتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، تجھے باپ کی طرف سے ملی تب بھی، دادا کی طرف سے ملی
तब भी तूने खुद मेहनत करके बनाई, तब भी दी हमने है। दी ये हमारे फजल से तुम्हें मिला है, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे अक्ल व दानिश की वजह से तुम्हें नहीं मिला। वलक़द मक्कन्नाकुम, हमने तुम्हें रिहाइश दी ज़मीन में। वजअलना लकुम फ़ीहा माआयश, और इसी ज़मीन में हमने तुम्हारे लिए मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखने के इंतज़ामात भी किए हैं। कलीलम मा तशकुरून, फिर भी बहुत कम हैं जो मेरी इन नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरी इन नेमतों पर मेरा क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं, वो बहुत कम है। हज़रात मोहतरम, आज का इस आयत का इंतखाब करना, कुछ इस्लाम के ऊपर ज़वाल का वक्त काफ़ी अरसे से है, और कुछ अल्लाह ना करे दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान को मैली आँख से देख रहा है। बस नहीं चल रहा उनका कि वो किस वक्त हमें ख़त्म कर डालें। पूरे प्लानिंग, पूरे मंसूबे कुफ़ार और यहूद के इस बारे में बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ साजिशें हो चुकी, कुछ हो रही हैं। तो हमें ये जानना है कि हमारे लिए ये जो वतन अज़ीज़ है, पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का इनाम है। पहली बात ये है कि ये हमारे लिए अल्लाह का इनाम है, और अल्लाह के इनाम मिल जाने पर बंदे को उसके ऊपर शुक्र करना चाहिए। बंदे को क्या करना चाहिए? दूसरी बात, जो बात आपसे करनी है वो ये है कि ये इनाम हमें ज़मीन की सूरत में मुयस्सर आया, फिर इसके अंदर अल्लाह ने हमारा और हमारे बच्चों का रोज़गार बनाया। इस पर भी हमें अपने रब का शुक्र गुज़ार। और तीसरी बात ये है, इस वतन अज़ीज़ को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनको याद रखते हुए इस वतन की हिफाजत के लिए अगर वही कुर्बानियाँ दोबारा देनी पड़ें तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक हदीस पाक से अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत, जिस इलाके में आप रहते हैं उससे मोहब्बत, जिस एरिए में, जिस महल्ले में आप रहते हैं उस महल्ले से आपका प्यार, आपका उन्स, आपकी चाहत, आपकी लगन, ये ईमान का हिस्सा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में होना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बात समझ आ रही है आपको? अगली बात ये है कि ये जो बर्रे सग़ीर, पाक व हिंद जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान बाद में बना, पहले ये खाली हिंद था। इसीलिए अहदीस तैयबा में जहाँ भी इसका तज़किरा आया है सिर्फ़ हिंद के ज़रिए से आया है। इस ज़मीन को अल्लाह करीम ने कई तारीख़ी अज़मतों से नवाजा है। जिस सरज़मीन में मैं और आप मौजूद हैं, बर्रे सग़ीर जो कहलाता है, जो हिंद कहलाता है, इस ज़मीन को कई एतबार से तारीख़ी अज़मतें हासिल हैं। उनको भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपसे ये हदीस पाक मरवी है और अल मुस्तदरक लिल हाकम में मौजूद है। फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा अहबतल्लाहु आदमा इलल अर्दिल हिंद, अल्लाह ने आदम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा, जिस ज़मीन पर उन्हें उतारा गया वो अर्द हिंदुस्तान थी।
وہ ارض پہلی بات یہ ہے۔ اب اس سے ایک بات آسانی کے ساتھ سمجھیے، انسانیت کی میزبان بننے والی سب سے پہلی زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ انسان پہلا جو آیا اس کا مہمان بنا، وہ کون سی زمین تھی؟ ہندوستان کی زمین تھی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، اور اس دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دھرتی میزبان بنی، وہاں اللہ کے پہلے نبی کے قدم چومنے کا شرف بھی اسی زمین کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے یہاں پر جلوہ گر ہوئے تو یہاں آ کے آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا، گھٹن گھٹن سی محسوس ہوئی، کیونکہ جنت والا ماحول تو یہاں تھا نہیں۔ وہاں تو ہر وقت فرشتوں کی صدا رب کے ذکر کی تھی، اور یہاں صرف آدم تھے، یا پھر جنگلات میں رہنے والے چرند اور پرند اور درندے تھے۔ تو اس بے سکونی کی کیفیت کا تذکرہ اللہ کے ساتھ حضرت آدم نے کیا کہ مالک میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، تیرا حکم تھا، تیری رضا کے مطابق میں اس زمین پر آ تو گیا، لیکن میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ دل لگانے کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ یا آدم قل اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے آدم، اگر تجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اگر تجھے تنہائی تنگ کر رہی ہے، اگر تو اپنے ماحول سے تھوڑا خوف زدہ ہے، تو پھر یوں کر میرا بھی ذکر کرتا رہے اور میرے یار کا بھی ذکر کرتا رہے۔ تو اس ارض مقدس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرے نبی کے آنے سے صدیاں پہلے آپ کا تذکرہ اس سرزمین پر گونج رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات، ایک بات آپ نے اور بھی سنی ہوگی کہ وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے حجاز مقدس کا سفر کرنے سے پہلے سری لنکا کے ایک پہاڑ پر بھی آپ کا ورود ہوا تھا۔ ہم اس کو بھی ماننے کو تیار ہیں، یہ بھی بر صغیر کا ہی حصہ ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے اپنا پڑاؤ کیا تھا۔ ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اس زمین کو جو شرف حاصل کیا، عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سرزمین کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا تھا، مجھے اس سرزمین سے میرے سے محبت کرنے والے لوگوں کی خوشبو آتی ہے۔ ان الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سرزمین کا تذکرہ کرنا اس کی عظمت اور شان کو مزید کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا تھا، یہ بھی مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اطیب ریح فی ارض الہند، ہندوستان سے جو ہوا ہمارے پاس آتی ہے اس کی خوشبو بڑی پیاری ہے، اس کی خوشبو بڑی پیاری ہے۔ اور اسی خوشبو کے پیش نظر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرے عشاق کی خوشبو ہے۔ اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سرزمین پر کئی حضور علیہ السلام کے عاشق آج بھی جلوہ افروز ہیں۔
آج بھی جلوہ افروز ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ زمین عاشق مصطفیٰ پیدا کرتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، جب آپ نے یہ ساری باتیں سن لیں تو اب سنیے کہ پاکستان بننے سے پہلے اس سرزمین کی حفاظت، اس سرزمین کے اوپر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا کئی 1000 سالوں پر کیا ہے محیط ہے کہ یہ ہندوستان جو تھا یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ کئی 1000 سال یہاں پر مسلمانوں کی کیا رہی ہے؟ حکومت رہی ہے۔ یہاں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر جگہ پہ آتے ہی آتے ہیں۔ یہ اعزاز کیا کم ہے کہ 1000 سال یہاں حضور کے دین کی بات ہوتی رہی، 1000 سال یہاں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں 1000 سال۔ اس کے باوجود بھی حکومت چھن گئی تو چھن گئی، اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی جاری ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ لیکن اس کے پیچھے آپ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اس صدا کو بلند رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور کتنی قربانیاں ہیں یہ اگر ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو یقین جانیے آپ اپنے بزرگوں کا شکر بھی ادا کریں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ آپ کو یہ سرزمین میسر ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آج ایک حملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور سیدھا سیدھا الزام مسلمانوں کے اوپر لگا کے وہاں رہنے والے مسلمانوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، اس ملک سے، اس سرحد سے دور رہنے والے مسلمانوں کو بھی کیا جا رہا ہے؟ پریشان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں تو 1000 سال تو ہندوؤں کی حکومت بھی رہی ہے نا یہاں پہ، اس دور میں ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ وطن عزیز ملا ہے، یہ اتنا ہی آپ کا شکر ادا کرنا کم ہے، کیونکہ یہ نعمت کہیں بڑی ہے ہمارے شکر سے، یہ نعمت ہمارے شکر سے کہیں بڑی ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت اس بات پہ آپ کو میں نے ایک بات بتانی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں کئی ایک مسلک موجود ہیں۔ میں کسی پہ ہیٹ، تنقید، تان تشنیع نہیں کر رہا، صرف ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت اس پاک و ہند میں کئی ایک مسالک موجود ہیں، لیکن اس سرزمین کی عزت کی سربلندی کا شرف اور اعزاز جنہیں حاصل ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہر زمانے میں جس جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے اس جماعت کا کیا نام ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ کیا نام ہے اس کا؟ اہل سنت و جماعت۔ آپ اس کی پوری تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، اور ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اسلام کو پھیلانے میں صوفیاء کا کردار بہت اہم ہے۔ جب خواجہ اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، کوئی اور مسلک کا بندہ نہیں بتا سکتا کہ میرا بزرگ بھی پڑھا رہا تھا، لیکن ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلک کا بندہ، ہماری جماعت کا بندہ، ہماری تنظیم کا سربراہ، ہمارا لیڈر ہندوؤں کو جا کے 90 لاکھ کو ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھا رہا تھا۔ اور یہاں کئی ایک مخالفین نے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے لکھا ہے اگر بر صغیر میں اولیاء نہ ہوتے، صوفیاء نہ ہوتے تو یہاں اسلام کا نام لینے والا بھی ہندوؤں نے زندہ نہیں رہنے دینا تھا۔
آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ آج میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج کا ہندو بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مسلمان کچھ نہیں لگتا، ان کو لہٰذا کاٹ کے رکھ دو، ان کو اڑا دو، اور بہت ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے کہ جناب چلا دیں ان کے اوپر بم، ساروں کو ختم کر دیں، اڑا دیں، فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی باتیں ہو رہی ہیں نا جی۔ جب ایسی باتیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں تو اس وقت کا ہندو تو اور متشدد تھا۔ آج تو پڑھا لکھا دور ہے نا، جہاں انسانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں ایک دوسرے کے حقوق، آداب اور فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ جب آج اس دور میں یہ حال ہے تو پرانے ہندو کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ تو پانی کا ایک قطرہ بھی وہاں سے نہیں پینے دیتا تھا جب خواجہ اجمیری وہاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جی، وہ ایک تاریخ ہے پوری۔ آپ کو کہا گیا کہ جناب آپ پانی کے پاس سے یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، لہذا آپ یہاں بیٹھیں گے تو یہاں آنے والے آپ کو دیکھیں گے، ممکن ہے آپ کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھ جائے، یا آپ کسی کو کہہ کے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ کا یہاں بیٹھنا بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ جب بیٹھنے کی جگہ بھی میسر نہ ہو، جب بیٹھنے کی جگہ بھی میسر نہ ہو اور وہاں پہ بندہ مر کر بھی دفن ہو جائے، اسے خواجہ اجمیری کہتے ہیں۔ بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، پھر اپنا بوریا بھی تھا تخت سلیمانی۔ ایک شرط ہے اس کے لیے، اقبال کہتا ہے خدا کی یاد میں بیٹھو سب سے بے غرض ہو کے، کسی سے کوئی غرض نہ رکھو، صرف تمہاری غرض کیا ہو؟ تمہارا رب ہو۔ پھر تم جس چٹائی پہ بیٹھے ہو نا، وہ بھی تخت سلیمانی بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ تخت سلیمانی کا پتہ ہے نا جی؟ وہ ایک تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جسے آپ حکم دیتے کہ مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، تو پورے جتنے بھی تخت کے اوپر لوگ جمع رہتے تھے ان سمیت وہ ہوا میں اڑ پڑتا تھا، ان سمیت وہ ہوا میں اڑ پڑتا تھا۔ تو جو اللہ کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر بیٹھے، پھر یہ مقام اسے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ غرض صرف کس سے ہو؟ رب کریم سے ہو، رب کریم کے علاوہ کسی اور سے اسے کوئی غرض نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام پھیل سکا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے اوپر تو اتنی پابندیاں لگائی گئیں کہ کہا گیا جناب آپ ہمارے بازار سے سودا بھی نہیں لے سکتے، آپ ہمارے بازار سے سودا بھی نہیں لے سکتے۔ سب کو منع کر دیا گیا کہ اس کو سودا نہیں بیچنا، ہر کسی کو سودا بیچنا ہے لیکن نظام الدین کو سودا نہیں بیچنا۔ پر خدا کی یاد میں بیٹھے، یہ جو خدا کی یاد میں بیٹھے تھے نا، انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں سے سودا لینا نہیں، یہاں کسی نے اس کو دینا بھی، یعنی معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا۔ اور یہ سنت مصطفیٰ رسول اللہ کا بھی ہوا تھا نا مکہ میں، وہ شاب ابی طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارے ہیں نا جی۔ یہ بائیکاٹ کا ہو جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو جب ہو گیا بائیکاٹ، آپ نے فرمایا ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں، ہم تمہاری دکانوں کے محتاج ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ نظام الدین کا یہ چلتا ہوا لنگر بند ہو جائے گا جس سے روزانہ لاکھوں کے حساب سے لوگ کھانا کھاتے ہیں؟ فرمایا اس کو پہلے بھی میرا رب چلاتا تھا، اس کو آج بھی میرا رب چلائے گا۔ ہیں جی، آپ نے اپنے ملازم کو بھیجا اونٹ لے جاؤ اور فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں سے پورا سودا جتنا بھی چاہیے مہینے کا راشن اٹھا لاؤ۔ وہ بندہ گیا اٹھا لایا سارا کچھ، اس نے دوبارہ اپنے طور پہ جانے کی کوشش کی، جب وہاں پہنچا نہ بازار
نہ سودا بیچنے والے نہ خریدنے والے. وہاں جنگل بیابان. پریشان ہوا, آ کے پوچھا حضور جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا اس وقت تو ادھر بازار تھا پورا, اس وقت پورا بازار تھا, اور آج میں اس جگہ پہ گیا ہوں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں. بازار تو دور کی بات, وہاں تو جنگل ہے, بیابان ہے, کوئی آنے جانے والا بھی نہیں ہے. فرمایا اللہ نے ہمارے لیے اس شہر کو بسایا تھا, اس شہر کو اللہ نے ہمارے لیے بسایا تھا. جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ نے اس شہر کو اٹھا لیا. وہ کسی بندے کا نہیں تھا, وہ رب کا شہر تھا, اور اس شہر کا نام بھی تھا, رب نے لکھا نظام آباد. کیا نام تھا؟ نظام آباد. تو حضرات محترم یہ کون تھے سارے لوگ جو دین کی سربلندی کے لیے اپنے سخت سے سخت جان دشمن کو کلمہ پڑھانے کے لیے اپنا گھر بار آل اولاد سارا کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے, اور انہوں نے ایسا دین پڑھایا کہ آج بھی ان کے مزار پہ دین پڑھایا جا رہا ہے. حضرت علی حجویری یہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کو جہاں جگہ ملی وہ کیا تھی؟ دریا کا کنارہ تھا, جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا. شہر سے دور آپ کو بٹھایا گیا. شہر تو آگے ہے نا جی, جس کے 12 دروازے ہیں, یہ شہر تھا نا جی. تو دریا کا کنارہ کہاں تھا؟ وہاں بٹھایا گیا, اور پھر وہاں بیٹھ کر, وہاں بھی نہ بیٹھنے دیا گیا. طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی رہیں, ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا رہا, ہر طرح سے ذہنی اذیت آپ کو پہنچائی جاتی رہی, لیکن خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء ہو گئے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے, یا حضرت داتا علی حجویری ہو گئے. آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے والدین کو بھی جانتے ہوں گے. آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ ان کی اولادیں بھی ہیں, آگے کے نہیں ہیں. حضرت داتا صاحب نے تو شادی نہیں کی تھی نا, آپ کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں ہے, تو پھر بھی 1000 سال ہونے کو ہے. کتنا سال؟ 1000 سال ہونے کو ہے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے. آج بھی آپ کی قبر پر قرآن پڑھا جا رہا ہے 24 گھنٹے. کوئی تو وجہ ہے نا جی. تو یہ اس وقت کو دیکھیں آپ, تو یہ سارا کام کس نے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا. اور پھر آپ فاتحین کے تذکرے کو جب اٹھائیں گے, آپ جب تاریخ سے نکالیں گے کہ ہندوستان کو فتح کرنے والے لوگوں میں کس کس کا نام آتا ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں پھر بھی سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہوں, شہاب الدین غوری ہمارا سربراہ تھا. شہاب الدین غوری ہمارا سربراہ تھا. احمد شاہ ابدالی ہمارا رہنما تھا. سلطان محمود غزنوی ہمارا سربراہ تھا. یہ جتنے بھی فاتحین ہیں یہ سارے کس کے تھے؟ ہمارے ہی سربراہ تھے, ہمارے ہی رہنما تھے, اور ہماری ہی جماعت سے ان کا تعلق تھا. احباب ذی وقار جنہوں نے فتح کیا وہ بھی ہماری جماعت سے, جنہوں نے فتح کیے ہوئے ملک کو بسایا اور پھر یہاں پہ نظام مصطفیٰ کو چلایا وہ بھی ہماری جماعت سے تھے. آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اور اگر ضرورت پڑ جائے تو مال جان عزت آبرو کے ساتھ اس کی حفاظت بھی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں, تو یہ ہمارا ہے. یہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کوئی یہ کہتا رہے جی پاکستان ہمارا نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں جی, وہ فلاں کرے گا فلاں نہیں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے, یہ ملک میرا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے. اور کتنی ذمہ داری ہے, میں نے پہلے ہی شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حب الوطن من الایمان.
वतन की मोहब्बत ईमान का, बोलो तो सही, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो वतन से इतनी मोहब्बत करनी है कि जान जाती है तो जाए, लेकिन वतन पे आंच ना आए। अच्छा, एक और बात करनी है आपसे, वो ये है कि हमारे ज़ाती इख्तिलाफ़ात, ज़ाती पसंद और नापसंद की वजह से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। आपको बात समझ आ रही है भाई? कईयों के साथ हमारा मसलकी इख्तिलाफ है, कईयों के साथ हमारा सियासी इख्तिलाफ है, कईयों के साथ हमारा कारोबारी इख्तिलाफ है, कईयों के साथ हमारा ख़ानदानी इख्तिलाफ है। ये सारे इख्तिलाफात हमारे साथ हैं, ये सारे इख्तिलाफात हमारे साथ हैं। इन इख्तिलाफात को दूर करने के लिए, इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए, इन इख्तिलाफात का बदला एक दूसरे से लेने देने के लिए बहुत सारे वक्त हमें मुयस्सर आएंगे, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन वतन की मोहब्बत हम सब के ईमान का हिस्सा है। सबसे पहले हम अपने वतन के लिए क्या करेंगे? खड़े होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज़ाती इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए हम अपने वतन की मोहब्बत के लिए हमा वक्त तैयार इंशाअल्लाह नहीं है। इंशाअल्लाह तो फिर वही गल होगी, खाण पीण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिच। सारी ज़िंदगी जिस वतन का खाया, सारी ज़िंदगी जिस वतन ने आपको सुख दिया और आगे आपकी औलादों और नस्लों को उसने सुख फराहम करना है। 70-72 साल तो हमें हो गए ना जी सुख लेते हुए, हमारे आबा व अजदाद को हो गए। कोई हमें ये नहीं कहता कि यहाँ तुम सजदा नहीं कर सकते, किसी की जुर्रत नहीं है कोई हमें ये कह दे कि यहाँ तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई हमें ये नहीं कहता कि इस जगह पे तुम हाथ खोल के नहीं, हाथ बांध के पढ़ सकते हो। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि तुम यहाँ जनाब गाय नहीं ज़िबा कर सकते। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जनाब गाय का पेशाब पीना है तुमने। तो उसकी कोई वजह है ना जी, उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने 20 लाख लोग पाकिस्तान बनते हुए शहीद हुए। कितने? 20 लाख लोगों के खून की नदियों के ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद है। ये ऐसे नहीं बन गया, इतना आसानी से नहीं बन गया। आज एक कदम आपको आगे नहीं आने देते, इतना बड़ा मुल्क। आज देखें ना कि अब जहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर से 2 फुट उन्हें कहें जी आप पीछे हो जाएं, हमने ज़रा आने देंगे? कोई हमें कह दे कि 2 फुट पीछे हो जाओ, आने देंगे? तो जब 2 फुट के लिए हम जंग करने को तैयार हैं, जान लेने को तैयार भी हैं, जान देने को भी तैयार हैं, तो सोचिए इतना बड़ा मुल्क लेने लगे हैं। इतना बड़ा मुल्क लेने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ा होगा, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी होंगी। और फिर शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। मैंने कई सोशल मीडिया के जो हैं ना, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उसके एंकर और रिटायर्ड फौजी अफसरों के सुना है, वो कह रहे हैं जी जैसे इसराइल ने किया है ना फ़लस्तीन का हाल, वैसे पाकिस्तान का तुम भी। मैंने कहा जी फ़र्क है, बोलो तो सही, फ़र्क है। इसराइल ने किया क्योंकि उनके हाथ खाली थे फ़लस्तीन वालों के, वो खाली हाथ भी उसके हाथ नहीं आ रहे, उनके पास सिवाय ईमान की ताकत के बाकी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ने हमें तो वो फौज अता कर रखी है जो पूरी दुनिया में सबसे आला है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। और अल्लाह ने हमें वो औजार और हथियार दे रखे हैं जो तुम्हारी सोच और वहम व गुमान में भी नहीं है। तुम तो कब का चाहते तो बम चला देते हमारे ऊपर। यही तो मसले हैं कि हम बचे हुए हैं। ये है कुरान पाक की वो आयत जिसके ऊपर बंदे का दिल करता है अमल करे। इन हालात में आके, आम हालात में नहीं पता चलता बंदे को। वो कुरान पाक ने जो कहा वइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो। ये कुरान पाक है, सूरह अनफाल है,
سورہ انفال ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اپنے گھوڑے ہمہ وقت تیار رکھو۔ مالک کس کے لیے؟ فرمایا کسی بھی وقت جانا پڑ سکتا ہے تمہیں، اپنے دشمن کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے خلاف، کسی بھی وقت اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ یہاں اس کی تشریح میں پتہ ہے علماء نے کیا لکھا ہے؟ ہر دور میں گھوڑا الگ ہوتا ہے، ہر دور کا گھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم کا زمانہ تھا اس وقت وہی گھوڑا مراد تھا جو گھوڑا عام ہوتا ہے جانوروں میں سے، لیکن آج کے زمانے میں یہی اوزار اور ہتھیار ہیں جن کے ساتھ آج جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ ہر وقت کے حساب سے تم اپنے آپ کو کیا کر کے رکھو؟ تیار کر کے رکھو۔ کبھی بھی تمہارا سامنا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے یا پھر تمہارے ذاتی دشمن سے ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور، سبحان اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے پورا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے ملنے کی دعا نہ کرو، دشمن سے ملنے کی دعا، لیکن مل جائے تو پھر بھاگو نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دشمن سے ملنے کی دعا، ہاں یعنی جنگ کرنے کی دعا نہ کرو، لڑائی کرنے کی دعا نہ کرو، آمنا سامنا ہو جانے کی دعا نہ کرو، لیکن اگر آمنے سامنے آ جائے تو پھر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، صبر کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور تقوی رکھو۔ تم اللہ کی مدد یقیناً تمہارے پاس آ جائے گی۔ حضرات محترم، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ نہ ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ نہ ہو۔ ہاں اللہ کے حکم میں اگر ہونی ہے تو اللہ ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے جو صبر کرتے ہوئے اور تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے تیری مدد انہی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اسلام کے ماننے والوں کی عزت کا خیال رکھنا اور انہیں سرخرو فرمانا۔ جو بندہ جس محاذ پہ اس وقت کام کر رہا ہے دعا کیجیے اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی بارڈر پہ کھڑا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، وگرنہ تو جس قسم کے حالات ہیں یہ پچھلے 2-3 دنوں سے جو جس طرح کے حالات ہیں میڈیا کے اوپر یا جس طرح کے وہ ہمارے دشمن ہے، اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم کب کے ملیا میٹ ہو چکے ہونے تھے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اس کا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہماری فوج کو ثابت قدم بنائے، اللہ کریم اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔